बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जून आज बुध का दिन है और जंग का ये 95वां दिन और बड़ा ख़तरनाक दिन। अमेरिका की सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों पर ईरान ने अरबों की तबाही फेर दी। रात गए 2 अमरीकी एयरबेस, अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ईरानी मिसाइलों का निशाना बने। ड्रोन का इस्तेमाल, कुवैत बहरीन में दौड़ें लगी, अवाम सड़कों पर निकल आई, दिफाई निज़ाम भी चकरा गया। क्या करें, तफसील में आपको इन हमलों की सारी बताता हूँ। ईरान ने इसराइल को भी आखिरी वार्निंग दी है। लेबनान को रेड लाइन करार देते हुए अपनी कौमी सलामती पर हमले के मुतरादफ सारे 6 महाज खोलने का आज ऐलान। अमरीकी सेनेट में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सख्त इंकशाफात किए, सख्त तरीन सवालात के जवाब थे। अरबों की जंग में शिकस्त और ट्रंप की नज़रें बलोचिस्तान पर आज तस्लीम करनी, ये मालूमात भी। और रूस ने जो ईरान की तरह के हमले यूक्रेन पे रात को किए और फिर यूक्रेन ने जो आज जवाब दे दिया, वो भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने हथियार डालने के लिए रजामंदी जाहिर की और दुनिया भर में दिफाई मुआहदों की भरमार लगी। वर्ल्ड ऑर्डर की सफ़बंदियों में जो मुकम्मल वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे ख़तरात हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अवाम का पारा यहाँ हाई है। जून में कंपनी को गिलगित कश्मीर में और पंजाब तक सख्त मुज़ाहमत है। 7 जून से 10 जून इनकलाबी मनाजर नज़र आ रहे हैं। 7 को गिलगित में, 9 को जो आज़ाद कश्मीर में और 10 को कौमी असम्बली के बाहर। फिर सरप्लस बजट का मामला भी। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। ईरान अमेरिका इसराइल की जंग का 95वें दिन, ये बड़ा ख़तरनाक दिन गुजरा। रात को जो 20 दिन तक हमले हुए, जजीरा कशम से ये शुरू हुआ पहला हमला। 3 मिसाइल अमेरिका ने मारे। शुरुआत ईरान के तेल के टैंकर से की, जो अमेरिका की बहरी नाकाबंदी को तोड़ के आबनाए हरमज़ क्रॉस करके जजीरा खार के करीब पहुंच चुका था। अमेरिकी हेल फायर मिसाइल इस्तेमाल किए गए क्योंकि इस टैंकर ने नाकाबंदी तस्लीम नहीं की और 122 टैंकर निकल चुके थे, याद रखें। लेकिन सख्त झुंझलाहट थी इसमें। अमेरिका ने फिर इस टैंकर के ऊपर मिसाइल मारे और उसके बाद जजीरा कशम पर ड्रोन की तनसीबात पर भी हमला किया। एक मिसाइल इनका निशाने में लग गया। अब ये दिलचस्प बात थी कि ये हमले ऐन उस वक्त हुए जब अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा सेनेट में मार्को रूबियो समात में कह रहा था कि ईरान के साथ जंग ख़त्म हो गई है। जो ही इसके अल्फाज ख़त्म हुए, ईरान, कुवैत, बहरीन, इराक हमलों की शदीद तरीन लहर शुरू होगी। वहाँ बहरिया का ईरान की जो बहरिया का ये हमला था, ये 6ठा हमला था। जजीरा कशम पर जो मिसाइल मारा गया, उसके बाद ईरान ने ज़ाहिर है जितने दावे किए वो सच साबित हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमने खुदकश ड्रोन की ये लहर, उनके मुतअद्दिद मिसाइल रोके हैं। कुवैत, इराक, बहरीन में हमने इन अड्डों पर कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया। साजो सामान भी बच गया, हदफ से पहले हमने हमले भी रोक दिए। लेकिन ईरान की जारी करदा वीडियो, वहाँ मौजूदा अवाम की वीडियोस, वो कहानी कुछ और ही बता रही थी कि कुवैत की फिर मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इसको कंफर्म किया, सबूत जारी किए कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मिसाइल हमले हुए, वहाँ कुवैत के कमर्शियल जहाज़ों की तबाही के मनाजर नज़र आ रहे थे। एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स इर्द गिर्द बड़ा नुकसान नज़र आ रहा था। मिनिस्ट्री कहना है इसमें बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी हैं। अभी तक उन्होंने हलाकतों की तादाद नहीं बताई, लेकिन ईरान की फ़ौज ने जिस तरह मिसाइल निकलते हुए मिसाइल लॉन्चर्स के सामने खड़े होकर वीडियो जारी की, वो बड़े ख़तरनाक थे। और फिर अमरीकी पैट्रियट मिसाइल की जो वीडियो आई, जो चलने से पहले ही फट गया और वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। इसमें देखें, ईरान ने जो अमरीकी मिलिट्री 2 बेसिस पर, अल सलीम पर और आरिफ जान पर हमले किए और उसके बाद एक दिन में 30 हमले किए, 30 मकामात पर। अमरीका यानी 1 मिसाइल मारता था, ईरान उसका जवाब 4 मिसाइलों से देता था। अब ईरान खुद इस वक्त देखें, सुप्रीम लीडर ने कहा कि लेबनान की वजह से सब कुछ हो रहा है। सूडान, शाम, इराक, बाबुल मंदब समेत तमाम महाज अब हम खोल देंगे। बहरीन में अमरीकी, आपको पता, जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, ये मशरिक़ वस्ता के लिए सबसे अहम फौजी मकाम है। बहरीन के दारुल हुकूमत पनामा में यहाँ जितनी भी बहरिया के मामलात हैं, यानी समुंदर को कंट्रोल करने के लिए खलीज, आबनाए हरमज़, बहिर अरब, खलीज ओमान, बहिर अहमर, बाबुल मंदब, ये दुनिया की जितनी तेल और गैस की यहाँ से आमदोरफ्त है, ये फ्लीट उसे कंट्रोल करता है, महफूज रखता है बहरी ऑपरेशंस को। और यहाँ पासदारान इनकलाब ने मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए बहुत बड़े हमले किए। इस हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुँचा। ईरान ने इस जंग में हर उस अड्डे पर हमला किया, हर वो इनका मिसाइल कामयाब हुआ जिसका अमेरिका ने दावा किया हमने रोक लिया, क्योंकि वो उसके बाद फिर फुटेज जारी करते हैं। 5th जो इनका फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसके नुकसानात अगर आप देखें फुटेजेस में, और 40 पर जो अमरीकी अड्डे पर मिसाइल मारे गए शिमाली इराक में, वहाँ जलती हुई आग और शोले देखें, मिसाइलों की झनकार देखें तो वो निशाने पर लग रहे हैं। फिर जो ड्रोन्स की इतनी बड़ी लहर की, तस्नीम न्यूज़ ने पूरी वीडियो जारी की कि 30 मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमले करना। वहाँ पर 40 में 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी थे। और ये इराक पर 71वां हमला था, जिसके बाद फ़ज़ाई हदूद इराक की बंद हुई। और इसके अलावा जो कुर्दिस्तान के फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर पर मिसाइल मारे वो अलग थे। एरबाइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी जो मिसाइल मारे गए वो अलग थे।
اب اس میں ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں انہوں نے 9 کے قریب امریکی یا برطانوی جو ہے اس میں مارے گئے ہیں. ابھی تک کسی تصدیق نہیں ہوئی. ایک امریکی اور ایک برطانوی کی ہلاکت کی تصدیق ہے جو ایران کے ٹیلی گرام چینل پر بھی ہے. لیکن میزائل حملوں اور راکٹوں کی جو ویڈیو سامنے آئیں اور پھر کویت سے شہریوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز لگائیں کہ یہ حملے کتنے خطرناک تھے کہ وہاں اس کے بعد کویت کی کابینہ نے براہ راست ایران سے مطالبہ کیا کہ ہم پر حملے بند کریں. ہم مذمت کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر حملے نہ کریں. ایسے ہی یوکرین کی کابینہ نے بھی آپ کو پتہ ہے روس کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کی بات کی ہے. خلیجی ممالک بڑے سخت پریشان ہیں کہ کیا کریں. یہ ایران کا اسلحہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جس طرح 4 ممالک میں کویت، عراق، بحرین اور عرب امارات یہاں پر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. تمام فلائٹس منسوخ ہیں. عوام کو باقاعدہ حکومتی سرکولر جاری ہیں کہ اپنا گاؤں میں رہیں. اب دوسری طرف اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ وہ ایران کے حملوں کا جواب تو دے نہیں سکتے. وہ لبنان، شام، عراق اور غزہ میں مغربی کنارے پر اپنی جارحیت بڑھا رہے ہیں. فلسطین میں بھی لیکن مزاحمتی گروپ جو ہیں انہوں نے اب براہ راست اسرائیل پر حملے شروع کر دیے. حزب اللہ نے بھی اپنے بدلے کے لیے کام ڈال دی ہے اور ان تازہ ترین ایران کے حملوں کے بعد اب انہیں مزید طاقت مل رہی ہے اور اسرائیل پر مزید حملے ہو چکے ہیں. جب تک یہ اب ویلاگ دیکھ رہے ہیں بڑی شدید ترین بمباری جو ہوئی جنوبی لبنان میں جہاں پر 45 لوگ شدید زخمی ہوئے، 5 لوگوں کی شہادتیں ہیں، ایک بچہ بھی ہے اس میں. اور اسرائیل نے 3 گاؤں ہیں وہاں پہ اور قصبے ہیں جن میں باقاعدہ برج شمالی ہے، ایبا ہے اور تنین ہے. ان کی بڑی خطرناک قسم کی بمباری ہوئی اور یہاں جو ایران کو تازہ ترین مقدار میں ابھی جنگی ہتھیار ملے روس اور چین سے. حالانکہ روس اس وقت خود حالت جنگ میں ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں. اور امریکہ نے پھر الزام لگایا کہ ایران کے پاس اتنی بڑی صلاحیتیں کہاں سے ہیں کہ یہ تازہ ترین حملے جو ہے اس کا ثبوت ہے کہ جو میزائل ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی اس کی امریکہ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ اتنی بڑی مقدار میں اتنا بڑا حملہ ہونا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ان کے وہ سارے دعوے کے دھرے رہ گئے. اور جس طرح روس کے پاس آپ کو پتہ ہے میزائل ہے جو انہوں نے ابھی یوکرین پر مارے. ان کے 4 میزائل 60 سیکنڈ کے اندر لگے ہیں یوکرین میں اور ایک تباہی اور بربادی نظر آ رہی تھی. بڑے خطرناک حملے تھے. اس میں یوکرین کے جو شہری تھے 22 لوگ اس میں مارے گئے اور اس میں بچے بھی تھے اور کچھ عام لوگ بھی تھے، بڑے بھی تھے. اور روس کا یہ دعویٰ تھا ہم نے تو دفاعی صنعتوں پر، ملٹری تنصیبات پر حملے کیے ہیں، لیکن یوکرین کے صدر اور حکومت نے کہا نہیں یہ ہماری رہائشی عمارتوں پر حملے ہوئے ہیں. اس طرح امریکہ ایران کی جنگ عروج پر ہے، اس طرح روس اور یوکرین کی جنگ بھی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. یوکرین نے ابھی اتنا خطرناک حملہ کیا کہ اب لگ رہا ہے کہ روس کہیں محدود ایٹمی حملہ نہ کر دے. کیونکہ یوکرین نے جو حملہ کیا، ابھی میں جب آپ کو یہ ویلاگ بتا رہا ہوں، یہ اطلاعات ہے کہ وہاں سینٹ پیٹرسبرگ میں روس کی انٹرنیشنل اکنامک فورم ہو رہا ہے جو 3 سے 6 جون تک. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جیسے یورپ کا ڈیوس کا ایونٹ ہوتا ہے. دنیا بھر کے سرمایہ کار، کاروباری رہنما، وزراء، نمائندے یہاں آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے معیشت پر. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن خود خطاب کرتا ہے. یہاں یوکرین نے حملہ کیا اور ایک بڑے آئل ٹرمینل پر جو روس کا معاشی آپ کو پتہ ہے ہب ہے، تیل کی تنصیبات کا، ان کے جنگی اخراجات پورے کرنے کا ذریعہ ہے. اس دھماکے کے بعد ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ حملہ پوٹن کو ایٹمی حملہ کرنے کا جواز دے سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ پوٹن ایسا کوئی کام کر دے. اب حالات یہ ہے کہ امریکی ڈیفنس اینالسٹ اور ان کے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا یہ پارٹ 2 امریکہ کے لیے بڑا خطرناک ہو چکا ہے کہ ان کے پاس ایک طرف تو دفاعی میزائل جو ہیں پیٹریوٹ وغیرہ وہ ختم ہو رہے ہیں، محدود جنگ جو پراکسی یا جوابی کارروائیاں تھیں اس سے اب لگ رہا ہے کہ امریکہ عرب ممالک کے دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتا اور یہ عوام کو اس بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اور معاملہ شروع کرنا پڑے گا انہیں. ٹرمپ نے جو نیتن یاہو کو فون کال کی جو لیک ہوئی جو ٹرمپ کے غصے کا سبب تھا وہ بھی جنگی اسلحہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور نتائج کچھ نہیں نکل رہے. اب نیتن یاہو کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں، ٹرمپ کے مقاصد کچھ ہو رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسرائیل کی لابی اتنی مضبوط ہے کہ ابھی 9 جون کو ٹرمپ کی پارٹی کے انتخابات ہیں. اس میں ٹرمپ کی پارٹی کے اندر جو اسرائیلی رہنما ہے ان کا اعلان تھا کہ ہم پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہائیں گے. ہر صورت میں ٹرمپ کی پارٹی کے الیکشن میں جیتنے ہیں. ریاست کنٹکی میں دیکھیں انہوں نے وہاں جو فنڈنگ کی امیدواروں کو خرید لیا، $5 ملین صرف ایک الیکشن پر لگا دیے. وہاں ابھی ان کے اینالسٹ ہیں برینڈن رچرڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحے کے چونکہ سٹاک بھرنے میں 7 سال لگیں گے. ایران کی جنگ میں ہم شدید کمزور ہو چکے ہیں. پھر مہنگائی اور معیشت کا تو آپ کو پتہ ہے، تیل کی قیمتیں یہ تو آٹومیٹک سسٹم پہ چل رہی ہیں. جو ہی حملہ ہوتا ہے قیمت بڑھ جاتی ہے، مذاکراتی خبر آتی ہے قیمت گر جاتی ہے. رات کے اس حملے کے بعد تیل کی قیمتیں پھر ایک دفعہ $97 بیرل پر پہنچ گئی ہیں اور ایران کے پاس تو ہتھیار ہی سب سے بڑا یہ ہے. اب نئے ہرمز پر ان کا مسلسل قبضہ ہے، تیل کی قیمتیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اب امریکی وزیر خارجہ کو سینٹ میں بلایا گیا کہ بتائیں کیا صورتحال ہے. کیوبا پہ حملے کی باتیں، ایران پر حملہ کیا، وینزویلا کے ساتھ، یہ کر کیا رہے ہیں بھائی، آپ ذرا تفصیل بتائیں. اس نے بڑی آج عجیب و غریب باتیں کی. ایک تو اس نے کہا جو ہم حملے کر رہے ہیں وہ پرانے ثبوت کی بنیاد پہ، یعنی جو پرانے ثبوت ہمارے پاس ہیں وہ کافی ہیں حملہ کرنے کے لیے. دوسرا، ہم نے چین کو روکنا ہے. 90% دفاعی صنعت، ترقی، معیشت سب کچھ اس پہ انحصار کر رہی ہے چین پہ. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک ملک پر اتنا انحصار ہو.
ہمیں ہر صورت میں چین کو روکنا ہے۔ پھر جو خطرناک بات اس نے کی کہ ہم چین کے لیے پاکستان کو اس کو متبادل بنا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس تانبا، سونا اور نایاب معدنیات ہیں بلوچستان میں، تو نظریں ہماری وہاں ہیں۔ ایران کو ہم ایٹمی ہتھیار نہیں لینے دیں گے، شمالی کوریا سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن جنگ جیتنے کے حوالے سے اس نے کہا جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، لیکن آج ایک دن میں 30 مقامات پر حملہ جنگ ختم ہو، اسی لیے دیکھیں ان کی کوئی بات نہیں مانتا۔ 79% لوگوں میں صرف 19% اس پہ اعتماد کر رہے تھے۔ اب بس یہ کہہ رہا تھا ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمیں ثالثوں کے ذریعے مذاکرات کروانے پڑ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر پا رہے۔ اور سینیٹر نے اس نے پوچھا کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایران کی منت ترلا کیوں کر رہے ہیں کہ جنگ بند کے ٹیبل پہ آ جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں، منت ترلا ہم بالکل نہیں کر رہے، بیگنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم صرف بات چیت کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سپریم لیڈر اور پاسداران انقلاب پر کوئی دباؤ کام نہیں کر رہا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سوئٹزرلینڈ کی طرح کا ملک تو ہے نہیں کہ ہم اس طرح کے مذاکرات کریں، لیکن ہم یہاں جنگ جیتنے آئے ہوئے ہیں۔ اب جیتیں گے کیسے، اب یہ کسی کو نہیں پتا۔ دوسری طرف یورپ کے معاملات میں بھی دیکھیے امریکہ میں بڑی سخت بے چینی ہے۔ میں نے آپ کو روس کا بھی بتایا، ایٹمی حملے کا خطرہ ہے، محدود ایٹمی حملے کا۔ یورپ کو اس وقت یورپی یونین سے قرض لے کے ہتھیاروں کی دفاعی تیاریاں ہیں، اس میں بارود، ٹینک، بختربند گاڑیاں خریدنے کا معاملہ ہے۔ امریکہ یہاں جوہری ہتھیار تک منتقل کرنے پہ تیار ہے، دفاعی معاہدوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یورپی ممالک اس وقت حالانکہ شدید ترین مسائل کا شکار ہے معاشی، لیکن دفاع کے لیے وہ پیسہ لگا رہے۔ رومانیہ جیسا غریب ملک 5 ارب یورو کے جرمنی سے ایک بڑا دفاعی معاہدہ کر رہا ہے۔ اب رومانیہ چونکہ بڑا اہم ملک ہے، روس کے سامنے ایک فرنٹ لائن ریاست ہے، سرحد یوکرین سے ملتی ہے، بحر اسود کے کنارے پر ہے، اس لیے نیٹو کے مشرقی محاذ پر اسے ایک مضبوط فوجی مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اور یورپ کے دیکھیں معاملات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں ابھی ایران کی جنگ کی طرح پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ یوکرین کی جنگ میں آپ نے دیکھا تھا پاکستان کی طرف سے مدد تھی، اور ابھی جو یورپی یونین کی نائب صدر فیلڈ مارشل سے ملی، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ جو حمایت جس کی میں بات کرتا ہوں، جو ان کو ضدی بنا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ان کے پیچھے یہ لوگ موجود ہیں، لیکن ان ضدوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جنرل ضیاء خان بڑا ضدی تھا، پھر مشرقی پاکستان بنوا کے چھوڑا، ایوب خان بھی ضد کرتا رہا، 65 کی جنگ میں اپنے علاقے گما بیٹھا، ضیاء الحق تو اتنا ضدی تھا پوری بریگیڈ ہی اس کی اڑ گئی۔ مشرف نے بھی ضد لگائی امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں، نتیجے میں 1.5 لاکھ پاکستانی سے شہید کروا دی۔ اور آج جو حالات ہے اس نہج پہ، یہ بھی ان کی ضد ہے، یہ جو معاشی حالات تباہی بربادی ان کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خان کی کل ملاقات تھی، سہیل افریدی پوری کابینہ کو لے کر گیا ہوا تھا ڈیالہ جیل کے باہر، عمران خان کی بہنیں بھی تھی، ملاقات نہیں ہونے دی۔ اب اس صورتحال میں سہیل افریدی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، ایک طرف عمران خان کی بہنوں کا، سوشل میڈیا کا، خیبر پختونخوا میں موجود قیادت کا۔ اس پر اب انہوں نے رات گئے، میرے پاس اطلاع ہے کہ محمود اچکزئی کو اور علامہ ناصر عباس کو پیغام بھیجا ہے، جس میں جنید اکبر اور سہیل افریدی دونوں کی طرف سے تھا کہ ہمیں اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ ہم خود کریں گے اور کرنا پڑے گا، مذاکرات مفاہمت سے کام نہیں چل رہا۔ 10 جون کو ابھی قومی اسمبلی کے باہر انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم وفاقی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن وفاقی بجٹ سے پہلے میرے خیال میں سرپلس بجٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ہوگا۔ سرپلس بجٹ ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہی سرپلس بجٹ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سہیل افریدی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے ملاقات کی اجازت، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے لیے تیار ہے، ضدی ہیں، ظاہر ہے ضد کر رہے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی فارم 47 کے ہینڈلرز کو گلگت بلتستان کے الیکشن 9 فروری کی طرح لوٹ کر دینے کے لیے، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ دیکھیں، 7 جون کو تحریک انصاف کو الیکشن اگر انہوں نے جیتنے نہ دیا، مطلب چوری کر لیا، الیکشن چھین لیا، تو 8 جون کو گلگت بلتستان کی عوام سڑکوں پر ہوگی۔ 9 جون کو آزاد کشمیر میں لانگ مارچ کا اعلان پورا لائعمل، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ 10 جون کو قومی اسمبلی کے باہر یہ اپنا تحریک انصاف لائعمل دیں گے۔ لیکن جو طاقت سہیل افریدی کے پاس کے پی میں ہے وہ سرپلس بجٹ ہے، اور اللہ کرے یہ میری بات سمجھ آئے، یہ جو کہتے ہیں نا ملکی مفاد میں بجٹ پاس کر دیں گے بڑا اہم ہے، بجٹ سرپلس اہم نہیں ہے۔ دیکھیں اس ملک میں شفاف الیکشن نہیں کرواتے، عدلیہ کو آزاد نہیں کرتے، خان کو علاج کے لیے اسپتال کے لیے نہیں بھیجتے، عمران خان کہہ دے تنہائی میں پاکستان کے سب سے بڑے رہنما، ان کی ملاقات تک نہیں ہو سکتی۔ تو بجٹ سرپلس قومی مفاد ہے، یہ سب کچھ کیا قومی مفاد نہیں ہے؟ اگر سہیل افریدی نے بجٹ سرپلس پاس کیا تو یہ غداری ہوگی، میں صاف صاف یہ بات اب سے کہوں گی، خان سے غداری ہوگی۔ 4 سال سے دیکھیں فیلڈ مارشل نے ایک شعبہ کنٹرول کیا ہوا ہے، SIFC بنائی، دنیا جہان کے دورے کیے، لیکن آج بھی یہ سرپلس بجٹ کے پر انحصار کرتی ہے پوری حکومت۔ یہ اگر سرپلس بجٹ نہ ملا تو IMF کی ڈیل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے انہیں تنخواہیں نہیں ملیں گی، ان کی جو سوسائٹیاں ہیں، قبضے ہیں، جو گولف کورسز ہیں، جو جہاز خریدے ہیں، یہ سارے للے تللے نہیں پورے ہو سکیں گے۔ یہی سارا معاملہ ہے۔
ملک میں گندم چینی کا بحران پڑے، لوگوں کی حالت جتنی مرضی تباہ ہو، اور ابھی حالات سیلاب کے سیزن کی طرف بھی آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بارشیں شروع ہونی ہیں آگے 2 مہینے میں، جون میں بہت کچھ ہونا ہے۔ یہ سہیل آفریدی اس وقت جو ہے نا گیم چینجنگ پوزیشن پر ہے۔ یہاں گلگت بلتستان کے الیکشن، جس میں آپ کو پتہ ہے احتجاج کی لہر میں عوامی ایکشن کمیٹی جو پورا لانگ مارچ کا شیڈول جاری کر چکی ہے، 9 جون کو بھمبر سے میرپور سے لانگ مارچ شروع کریں گے، کوٹلی سے یہ جائیں گے میرپور، وہاں سے راولا کوٹ، پھر پونچھ سیکٹر کے قافلوں کو ملا کے مظفر آباد، اور ان کا دعویٰ ہے یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ اب یہ لانگ مارچ چل رہا ہو، یہاں 10 جون کو یہاں قومی اسمبلی کے بعد ممبران نے حقیقی معنوں میں تحریک چلائی، تو یہ سارے اشارے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اگر اس میں جو فیصلہ کن مرحلہ ہے وہ سرپلس بجٹ ہے، یہاں اگر کسی اور نام سے کسی اور کھاتے میں ڈال کے بجٹ پاس کرنے کی کوشش کی، وفاق کی مدد کی، تو یہ پھر غداری ہوگی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ عمران خان سے ملاقات کرنے میں، بلکہ جو خان کی رہائی کے دعوے کر رہے ہیں، خبر سنا رہے ہیں، اس میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر بیٹھنے سے بالکل دیکھیں اچھی بات ہے، لیکن جب تک قیادت، کارکنان، فیملی سب متحد ہو کہ ان کے کان نہیں کھینچتے، کیونکہ ان کانوں پر جو نہیں رہیں گی، یہ لاتوں کے بھوت ہے۔ اب اس وقت ان کے پاس وہ مراعات موجود ہیں اس بجٹ میں، جو یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ، آسٹریلیا میں پارلیمنٹیرینز کو نہیں ملتی۔ آپ ان کے گھر، ان کے باغات، ان کے علاقے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ ان کے صرف جہازوں کا تیل آپ دیکھ لیں 283 روپے لیٹر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور پاکستانیوں کے موٹر سائیکل کا تیل کتنے کا ہے؟ 321 روپے لیٹر۔ تو یہ ان حالات میں جو واردات ہے، اب اگر سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کے یہ رہنما نیک دلی سے، نیک نیتی سے اس مہم کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ حالات بالکل موزوں ہیں۔ جس طرح ایران نے ابنائے ہرمز کو قابو کر کے دیکھیں، اتنی بڑی طاقتوں کو سرنگو کیا ہوا ہے، ان کے پاس سرپلس بجٹ اس وقت ابنائے ہرمز ہے، یہ اس پہ قابو پائیں اور دیکھیں کہ یہ بات کیسے نہیں مانتے۔ یہ مجبور ہوں گے، معیشت پیٹ پہ لات لگے تو انسان دوہرا ہو جاتا ہے، یہ دوہرے ہو کے نیچے ان کے کان پکڑیں گے۔ اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میرے پاس کچھ اور معلومات ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔